अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने पिछला शुमारा पढ़ लिया होगा और यूट्यूब पर सुन और देख भी लिया होगा। तो जिन्होंने नहीं सुना वो बच्चों के अल्फाज़ा के YouTube चैनल पर जाएं, जहां आप पिछले शुमारे देख और सुन सकते हैं। इसी तरह वहां सब सेगमेंट की प्लेलिस्ट भी है, जहां आप अपने पसंद से अपना फेवरेट सेगमेंट सुन सकते हैं। जी बिल्कुल लबीना। और बच्चों के अल्फाज़िल की वेबसाइट है www.alfazil.com/kids। अम्मा, अब आप मुझे अल्फाज़िल पढ़ के सुना दें। जी ज़रूर, लाए मुझे अखबार पकड़ाएं। ये ले। चलें देखते हैं कि इसमें आज क्या आया है। अम्मा, आज के शुमारे का मौजू क्या है? आज का मौजू है रमज़ान करीम और कुरान करीम। आज इतवार 9 मार्च 2025 है और ये अल-फज़ल की जिल्द 3 है और शुमारा नंबर है 5 यानी 5। चलें पढ़ते हैं। आज के शुमारे में बच्चों के लिए है दादी जान का आंगन में दादी जान बता रही हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में। गुलदस्ता मालूमात में है दिलचस्प हिकायत और क्यों का एक दिलचस्प सवाल। ज़हनी आजमाइश में है दिलचस्प सवालात, कसौटी और रास्ता तलाश करें। इसके अलावा नज़म, लताइफ, याद करने की बातें और बहुत कुछ। और सबसे पहले आता है अलमिया का खत, जो कि कुरान करीम है। और औज़ुबिल्ला और बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, शुरू करते हैं। अल्लाह मियाँ का खत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। तर्जुमा है इसका, और कुरान को खूब निखार कर पढ़ा कर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज के शुमारे का मौजू है रमज़ान करीम और कुरान करीम। तो इस आयत में कुरान करीम को तरतील के साथ यानी खुश इल्हानी के साथ अच्छी आवाज़ में पढ़ने का हुक्म दिया गया है। कुरान करीम को मुतरन्नम आवाज़ में पढ़ने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पसंद फरमाते थे, बल्कि सहाबा कराम को इसकी तलकीन भी फरमाते थे। ठीक है, समझ में आया आपको? जी जज़ाकल्लाह। अब हमारा अगला सेगमेंट है हमारे नबी, प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी का नाम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बिल्कुल नबीना, शाबाश। यानी इस शुमारे की हदीस। चले देखते हैं कि इसमें क्या है। हमारे नबी, प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुश इल्हानी से तिलावत करना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने किसी चीज़ को भी इतनी तवज्जो से नहीं सुना जितना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवज्जो से सुना, जबकि वो कुरान खुश इल्हानी से पढ़ रहे हों, यानी बुलंद आवाज़ से पढ़ते हों। देखें ये कितनी प्यारी हदीस है कि अल्लाह ताला भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुश इल्हानी वाली तिलावत को सुनता है। जज़ाकल्लाह अम्मा। इसके बाद अगला सेगमेंट है कलाम इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और हमारे इमाम है हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और अब मसीह मौद भी है और मेहदी मौद भी। जी बिल्कुल, शाबाश लबीना। चलें फिर हम पढ़ते हैं कलाम इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कुरान शरीफ पर तदब्बुर करो। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि खुश इल्हानी से कुरान शरीफ पढ़ना भी इबादत है। फिर आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुरान शरीफ पर तदब्बुर करो, इसमें सब कुछ है, नेकियों और बदियों की तफसील है और आइंदा ज़माने की ख़बरें हैं वगैरह। कुरान मजीद की तिलावत करते रहो और दुआ करते रहो और अपने चाल चलन को इसकी तालीम के मातहत रखने की कोशिश करो। तो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी खुश इल्हानी से तिलावत को इबादत करार दिया है
اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کو لازمی قرار دیا ہے۔ سمجھ آ گئی بات آپ کو لبینہ؟ جی ہاں، جزاک اللہ۔ اس کے بعد کا سیگمنٹ ہے پیارے حضور اید اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں، اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز۔ جی بالکل، چلیں وہ ہم سیگمنٹ پڑھتے ہیں۔ پیارے حضور اید اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں، قرآن کریم پڑھنے کے آداب۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھنے کے آداب کیا ہیں، اور قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے کس طرح ذہن کو صاف کرنا چاہیے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 99 ہے۔ بس جب تو قرآن پڑھے تو دھتکارے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، بس قرآن میں سے جتنا میسر ہو پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں قرآن کا حصہ جو بھی یاد ہو پڑھو، اور اس کے علاوہ بھی جتنا قرآن کریم تم غور کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہو تمہیں پڑھنا چاہیے۔ ایک مومن کا یہی کام ہے۔ تیسرا من القرآنی سے صرف یہ مطلب ہی نہیں لینا چاہیے کہ جو ہمیں یاد ہے کافی ہے، وہی پڑھ لیا اور مزید یاد کرنے کی کوشش نہیں کرنی، یا جس تعلیم کا علم ہے وہی کافی ہے اور مزید ہم نے نہیں سیکھنی، بلکہ جہاں تک ممکن ہو اس میں بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ نیکیوں میں آگے بڑھو۔ اور جب تک یہ علم ہی نہ ہو کہ نیکیاں کیا ہیں جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں، کون کون سے اعمال ہیں جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، تو کس طرح آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ بس قرآن کریم کا پڑھنا اور سیکھنا اور اس پر غور کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہام ہوا تھا کہ الخیر کلہ فی القرآن، کہ تمام بھلائیاں اور نیکیاں جو ہیں وہ قرآن کریم میں موجود ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس پر کچھ زیادہ کر دے اور قرآن کو خوب نکھار کر پڑھ، یعنی تلاوت ایسی ہو کہ ایک ایک لفظ واضح ہو، سمجھ آتا ہو اور خوش الہانی سے پڑھا جائے۔ یہ نہیں کہ جلدی جلدی پڑھ کر گزر گئے، جیسا کہ میں پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکا ہوں کہ دوسرے مسلمان جو تراویح میں پڑھتے ہیں تو اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ دیکھیں کتنا پیارا اقتباس ہے لبینہ۔ تو آپ کو قرآن کریم پڑھنے کے جو آداب سمجھ میں آئے، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں؟ یہ کہ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک۔ اور جو یاد ہے وہ تلاوت کر لیا کرے۔ اور یہ کہ اور یاد کرنا اور سیکھنا بہت ضروری ہے۔ جی بالکل ٹھیک لبینہ۔ اور ایک آخری بات بتائیں جو ان پہ حضور نے فرمائی تھی۔ جو جیسے ہمیں تیز تیز تلاوت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں آرام سے اور اچھی تلاوت کرنی چاہیے۔ جی بالکل، شاباش، جزاک اللہ۔ اس کے بعد بچوں کی نظم کا سیگمنٹ ہے۔ جی بالکل، چلیں پڑھتے ہیں۔ جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے، نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا، بھلا کیوں کر نہ ہو یکتا کلام پاک رحماں ہے، بہار جاوداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں، نہ وہ خوبی چمن میں ہے نہ اس سا کوئی بستاں ہے، کلام پاک یزداں کا کوئی ثانی نہیں ہرگز، اگر لولو اماں ہے وگر لال بدخشاں ہے، خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے۔ یہ نظم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے جو آپ نے قرآن کریم کے بارے میں لکھی ہے۔ کیسی لگی نظم آپ کو لبینہ؟ بہت اچھی لگی تھی، اور اصل میں یہ نظم میری فیوریٹ نظم ہے، اور یہ بھی میرے ناصرات کمپٹیشن میں آئی تھی۔ جی جی، یہ ناصرات کمپٹیشن میں بھی تھی اور بہت پیاری نظم ہے۔ جزاک اللہ اماں۔ جزاکم اللہ لبینہ، جزاک اللہ بچوں۔ تو یہ تھا بچوں کے الفاظل کا پہلا صفحہ۔ اب ہم چلتے ہیں صفحہ 2 پر، جس پر آتا ہے یاد کرنے کی باتیں، جو ہمیں زینہ آپی اور ان کی امی جان سنا رہی ہیں۔
पे चले उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि बच्चों के अल-फज़ल के सफ़ा 2 पर याद करने की बातें आती हैं। जी हाँ, इसमें सबसे पहले बच्चों के लिए निसाब आता है। जी हाँ, कामयाबी की राहें किताब से 7 से 8 साल की उम्र के बच्चों के लिए निसाब आया है, जिसे सितारा अतफ़ाल कहते हैं। चलें पढ़ते हैं। वुज़ू का तरीक़। नमाज से पहले वुज़ू करना ज़रूरी है। वुज़ू से पहले हाजाते ज़रूरिया से फ़ारिग हो लेना चाहिए, क्योंकि हदीस शरीफ में आया है कि ला सलाता व हुवा युदाफ़िउहुल अख़बसानी, यानी इस हालत में नमाज नहीं होती जब 2 सख्त नापाक चीज़ें पेशाब और पखाना उसे रोक रही हों। जब वुज़ू करने लगें तो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, क्योंकि बिस्मिल्लाह वुज़ू की, वुज़ू नमाज की और नमाज जन्नत की चाबी है। वुज़ू का तरीक़ ये है कि पहले हाथ धोना, फिर कुली करना, नाक में पानी डालना, बाएं हाथ से नाक साफ़ करना, तमाम चेहरे को पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और दोनों कानों की लौ तक धोना, दोनों बाजू कोहनियों तक धोना, फिर सर का मसा करना, वो इस तरह कि दोनों हाथ तर करके पेशानी से गद्दी तक ले जाएं। सर के कुछ हिस्सा का मसा करके गीला हाथ पगड़ी या टोपी के ऊपर फेर लेना भी जायज़ है। इसके बाद कानों के सुराखों में शहादत की उंगलियां डालकर अंगूठों को कानों की पुश्त पर एक बार फेरें और फिर उल्टे हाथ गर्दन पर फेरकर गर्दन पर भी मसा करें। आखिर में दोनों पाँव टखनों तक धोना, लेकिन हर उज़्व पहले दायां और बाद में बायां और हर उज़्व 3 बार धोना अफजल है, मगर 1 बार या 2 बार भी जायज़ है। हाँ, ये ज़रूरी है कि एक उज़्व के खुश्क होने से पहले दूसरा धो लें। वुज़ू करते वक्त मुस्वाक करना, दाढ़ी में खलाल करना मसनून है। वुज़ू करके जुराबें पहन ली जाएं तो जुराबों पर मुकीम 24 घंटे और मुसाफिर 3 दिन तक मसा कर सकता है। वुज़ू करते वक्त कलमा शहादत पढ़ते रहना चाहिए और इधर उधर की बातों से बचना चाहिए। अब इसके बाद क्या आता है? रोज़मर्रा दुआएं याद करें। जी, जैसा कि सबको मालूम है कि बच्चों का अल-फज़ल छोटी छोटी दुआएं भी याद करवाता है। ये दुआएं जिन बच्चों को याद नहीं तो वो बच्चों के फजल के साथ ये दुआएं याद कर लें। जी बिल्कुल, वो हमारे साथ याद कर लें। चलें देखते हैं आज कौन सी दुआ है। आजिज़ी और खशियतुल्लाह के इजहार के मुतालिक हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए रब्बुल आलमीन, तेरे एहसानों का मैं शुक्र नहीं कर सकता। तो निहायत ही रहीम व करीम है और तेरे बेगायत मुझ पर एहसान है। मेरे गुनाह बख्श ता मैं हलाक ना हो जाऊं। मेरे दिल में अपनी खालिस मोहब्बत डाल ता मुझे ज़िंदगी हासिल हो, और मेरी पर्दा पोशी फरमा और मुझसे ऐसे अमल करा जिनसे तू राज़ी हो जाए। मैं तेरी वजह करीम के साथ इस बात से पनाह मांगता हूँ कि तेरा गज़ब मुझ पर वारिद हो। रहम फरमा और दुनिया और आखिरत की बलाओं से मुझे बचा के हर एक फ़ज़्ल व करम तेरे ही हाथ में है। आमीन। दुआ में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे रब, तेरे एहसान, आपके जो एहसान हैं उनका मैं शुक्र भी नहीं अदा कर सकता। अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझ पर बेइंतहा एहसान किए हैं। मेरे गुनाह बख्श दे और मेरे दिल में अपने लिए बेशुमार मोहब्बत डाल और मेरे ऐबों की पर्दा पोशी फरमा, और मैं हमेशा ऐसे अमाल करूं जिनसे अल्लाह ताला खुश हों और कोई भी ऐसा काम ना करूं जो अल्लाह ताला की नाराज़गी की वजह बने। और मेरे पे रहम फरमा और मुझे दुनिया और आखिरत में जो भी बुराइयां हैं उनसे महफूज रख। तो ये थी दुआ। इसके बाद छोटी सी एक हदीस आती है ना मामा? जी बिल्कुल, अहादीस याद करें। यहाँ बच्चों की याद करने के लिए छोटी सी हदीस होती है, तो वो हम पढ़ते हैं। लैसा मिन्ना मन लम यतगन्ना बिलकुरआनी। तर्जुमा, जो शख्स कुरान करीम को खुशलहानी से नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं है। अभी हमने सफ़ा 1 पर पढ़ा था कि कुरान करीम को खुशलहानी से पढ़ना ज़रूरी है, तो ये भी एक हदीस है। कसीदा याद करें। आज हमने 5वां शेर याद करना है।
جی بالکل، امید ہے بچے قصیدہ یاد کر رہے ہوں گے اور جن کو یاد ہے وہ ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں۔ یبکون من ذکر الجمال صبابۃ وتعلما من لوعۃ الہجران۔ ترجمہ: وہ آپ کے حسن کی یاد میں بوجہ عشق کے بھی روتے ہیں اور جدائی کی جلن کے دکھ اٹھانے سے بھی۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے یبکونا روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، ذکر الجمالی خوبصورتی حسن کی یاد، صبابتاً اشتیاق سے فریفتہ ہو کر، تعلماً دکھ تکلیف درد، لوعتاً جلن تڑپ۔ اس کے بعد ادب آداب ہیں جس میں کر نہ کر یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس آئے ہیں، تو وہ ہم پڑھتے ہیں۔ اے لڑکی تو اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک بستر میں مت سو، تو حت الوسع پان کھانے کی عادت نہ ڈال، تو ناف سے نیچے اور گھٹنوں سے اوپر کا بدن لوگوں کے سامنے ننگا نہ کر، تو ایسا لباس نہ پہن جس سے تو انگشت نما ہو۔ اے مرد تو اپنا لباس سادہ اور صوفیانہ رکھ، تو جمعہ کے دن تعطیل منا، تو اپنے ہاتھ میں لکڑی لے کر گھر سے باہر نکلا کر، تو جس چیز کو جہاں سے اٹھائے پھر وہیں رکھ دیا کر، تو مجلس میں ہمیشہ معزز جگہ بیٹھنے کی کوشش نہ کر۔ تو یہ تھا ادب آداب۔ آپ کو کیا سمجھ لگی؟ یہ کہ ان ساری باتوں پر عمل بھی کرنا ہے۔ جی بالکل، تو یہ تھیں آج کے شمارے سے یاد کرنے کی باتیں۔ اب تو گلدستہ معلومات ہے۔ جی دیکھتے ہیں کہ اس گلدستے میں کون کون سے خوشنما علمی پھول ہیں۔ تو پہلے ایک حکایت ہے، حکایت مسیح الزماں۔ حکایت کہانی کو کہتے ہیں نا؟ جی، لیکن قصے کہانیاں جن میں کوئی اہم بات یا سبق بھی ہو۔ آج ہم حکایت کا مقصد پڑھتے ہیں کہ حکایت کیوں بیان کی جاتی ہے۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ ایک امیر آدمی تھا، اس کا ایک بڑا لنگر تھا جس سے محتاج لوگ کثیر تعداد میں روزانہ کھانا کھاتے تھے، لیکن بڑی خرابی یہ تھی کہ بد نظمی بہت زیادہ تھی۔ امیر آدمی تھا، خود اس شخص میں نگرانی کی رغبت نہیں تھی، اس طرف توجہ نہیں دیتا تھا، اور ملازم خائن اور بد دیانت تھے۔ کچھ تو سودا لانے والے بہت مہنگا سودا لاتے تھے اور کم مقدار میں لاتے تھے، اور کچھ استعمال کرنے والے اپنے گھروں کو لے جاتے تھے، اور پھر کھانا تیار کرنے والے کچھ خود کھا جاتے تھے، کچھ اپنے رشتہ داروں کو کھلا دیتے تھے، اور کچھ ادھر ادھر ضائع کر دیتے تھے۔ اسی طرح سٹور روم کھلے رہتے اور ساری رات کتے اور گیدڑ وغیرہ سامان خوراک کھاتے اور ضائع کرتے رہتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بہت مقروض ہو گیا، اور 20 سال کی بد نظمی کے بعد اسے بتایا گیا کہ تم مقروض ہو چکے ہو۔ اس شخص کی طبیعت میں سخاوت تھی، اس لیے لنگر کا بند کرنا اس نے گوارا نہ کیا، لیکن ادھر قرض اتارنے کی بھی فکر اسے تھی۔ اس نے اپنے دوستوں کو بلایا، ان سب کو بتایا کہ اس طرح میں مقروض ہو گیا ہوں۔ اپنا نقص تو کوئی بتایا نہیں اور نہ کوئی بتاتا ہے۔ ان سب نے کہا کہ سٹور روم کا کوئی دروازہ نہیں ہے، ساری رات گیدڑ اور کتے وغیرہ سامان خوراک جو ہے وہ خراب کرتے رہتے ہیں، اس لیے بہت سامان ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر سٹور کو دروازہ لگا دیا جائے تو بہت حد تک بچت ہو سکتی ہے۔ اس نے حکم دیا کہ دروازہ لگا دیا جائے، چنانچہ وہ لگا دیا گیا۔ یہ کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے، اور کہانیوں میں کتے اور گیدڑ جانور بھی بولا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رات کو گیدڑوں اور کتوں نے سٹور روم کو دروازہ لگا ہوا دیکھا تو انہوں نے بہت شور مچایا۔ اچانک کوئی بڈھا اور بڑا خرانٹ قسم کا گیدڑ یا کتا آیا۔ اس نے دریافت کیا، تم شور کیوں مچاتے ہو؟ باقیوں نے کہا کہ سٹور روم کو دروازہ لگ گیا ہے، ہم کھائیں گے کہاں سے؟ ہمارے تو علاقے کے سارے کتے اور گیدڑ یہیں سے کھایا کرتے تھے۔ اس نے کہا، تم یوں ہی روتے ہو، شور مچا رہے ہو، اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ جس شخص نے 20 سال تک اپنا گھر لٹتے دیکھا اور اس کا کوئی انتظام نہ کیا، اس کے سٹور کا دروازہ بھلا کس نے بند کرنا ہے؟ خود تو اس نے نگرانی نہیں کرنی، اس لیے گھبراؤ نہیں۔
تو اس کہانی میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر چاہیں اور چاہیں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ کتوں اور گیدڑوں نے شور مچایا کہ اگر اس نے چاہا اور دروازہ بند کر دیا تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ اور ان کا جو تجربہ کار اور خرانٹ لیڈر تھا اس نے کہا کہ اس نے، یعنی جو امیر آدمی ہے، اس نے چاہنا ہی نہیں، اس نے توجہ ہی نہیں دینی، تو پھر شور مچانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بیان کرنے کے بعد حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ اگر ہماری جماعت نے چاہنا ہی نہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر وہ چاہیں تو بڑے بڑے مشکل کام بھی دنوں میں کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو کیا سمجھ لگی؟ جب تک ہم چاہیں گے نہیں تو کوئی کام نہیں ہو سکتا، لیکن اگر چاہیں تو ہم بڑے مشکل کام بھی کر سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ اس کے بعد کیوں سیگمنٹ ہے جس میں دلچسپ سوالات کے سائنسی جواب بتائے جاتے ہیں۔ جی بالکل، تو ہم وہ سیگمنٹ پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، ایک دلچسپ سوال کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا سوال ہے کہ ہماری ناک سے خون کیوں بہتا ہے؟ ہمارا آج کا سوال نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ بہت اہم بھی ہے۔ ناک سے خون بہنے کو میڈیکل سائنسز میں ایپسٹیکسس، نکسیر پھوٹنا کہا جاتا ہے۔ یہ ناک کے اندر مائکرو بلڈ ویسلز کے پھٹ جانے سے ہوتا ہے۔ اس کو مینیج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس کا خون بہہ رہا ہے وہ اپنے سر کو آگے کریں اور ناک کے نتنوں کو انگلیوں سے دبا کر بند کریں۔ اس وقت منہ سے سانس لیں اور انتظار کریں تو یہ خود بخود بند ہو جائے گا۔ اگر 15 منٹ بعد بھی خون بہنا جاری رہے تو قریبی ہسپتال یا ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ یہ عموماً اکثر لوگوں میں چائے پینے کے بعد بھی ہوتا ہے، کیونکہ چائے سے خون کا بہاؤ یعنی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ناک میں خون کی نالیاں بہت سپرفیشل اور چھوٹی ہیں تو یہ پھٹ جاتی ہیں۔ یا جن لوگوں کو ہیموفیلیا کی بیماری ہو، یا جو لوگ ایسپرین اور دوسرے اینٹی کوگولنٹس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے کلاٹنگ فیکٹرز کم فعال یعنی نان ایکٹیو ہو جاتے ہیں، تو خون جسم میں کہیں بھی بہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ گرمی میں بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہوا میں نمی کے تناسب کی کمی کے باعث ہوا ہمارے چمڑے اور میوکس میمبرین سے نمی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور ہمارا چمڑا اور میوکس میمبرین خشک یعنی ڈرائی ہو جاتا ہے۔ تو بچوں، آپ کو آج کا سوال اور اس کا جواب کیسا لگا؟ انشاءاللہ اگلے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا آپ کا بھائی خلیق احمد بشیر۔ تو یہ تھا بچوں کے فضل کا دوسرا صفحہ۔ جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں اتنی اچھی معلومات فراہم کی۔ اس کے بعد ہم چلتے صفحہ 3 پر، جہاں دادی جان ہمیں کہانی سنا رہی ہے، اور یہ ہمیں سنائیں گے عیشا اکان اور ان کی امی جان۔ تو چلے اب ہم ان کے پاس چلتے ہیں۔ السلام علیکم ماما۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، ماما ہمیں بچوں کے الفضل سے کہانی سنا دیں گی؟ ہاں جی ضرور، چلیں شروع کرتے ہیں۔ دادی جان کا آنگن میں اس بار دادی جان سنا رہی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ گڑیا دادی جان سے پوچھتی ہے، دادی جان کیا میں کل روزہ رکھ لوں؟ تو دادی جان کہتی ہیں، یہ تو آپ کی امی اور ابو ہی فیصلہ کریں گے، ابھی جمعے کو تو آپ نے روزہ رکھا تھا۔ تو محمود دادی جان سے کہتا ہے کہ دادی جان میں بھی روز اٹھ کر سحری کرتا ہوں، ابو جان نے کہا ہے کہ میرے لیے ابھی سحری کرنا ہی کافی ہے، جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو سارے روزے رکھوں گا۔ ماما میں بھی تو سحری پہ اٹھتا ہوں۔ ہاں جی، آپ بھی اٹھتے ہو اور اس کا ثواب بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ جب بڑے ہو جاؤ گے تو پھر روزے بھی رکھو گے، صحیح ہے۔ تو دادی جان محمود سے کہتی ہیں، انشاءاللہ محمود میاں، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو احمد کہتا ہے دادی جان سے کہ ابو جان نے مجھے 2 روزوں کی اجازت دی ہے، اور ایک تو میں نے آپ کے ساتھ ہی جمعے کو رکھا تھا، اب ایک جمعہ چھوڑ کر اگلا جمعے کو روزہ رکھوں گا۔ تو محمود دادی جان سے کہتا ہے، دادی جان کہانی تو سنائیں کوئی۔ تو دادی جان کہتی ہیں، آج میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سناتی ہوں۔ تو احمد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ راشد تھے۔
اچھا بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ خلفائے راشدین کون سے تھے، کن کو کہتے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ تھے ان کو خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ ہاں جی بالکل۔ تو احمد بتاتا ہے حضرت عمر کے بارے میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ راشد تھے۔ آپ کا پورا نام عمر بن خطاب بن نفیل ہے اور آپ کا تعلق قبیلہ بنو عدی سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خطاب بن نفیل تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم تھا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ابو جہل کی چچا زاد ہمشیرہ بنتی ہیں۔ ہمشیرہ کہتے ہیں بہن کو، یعنی چچا زاد بہن تھیں۔ تو اور دوسرے قول کے مطابق ان کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہشام تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفصہ اور لقب فاروق تھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 13 سال بعد مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ اس حساب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا سال 583 بنتا ہے، یعنی 583۔ اس طرح آپ عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے۔ تو دادی جان احمد کی یہ باتیں سن کر کہتی ہیں ماشاءاللہ آپ کی تو معلومات خوب ہیں، اسی لیے آپ کی تقریر میں پوزیشن آئی تھی۔ اور پھر وہ حضرت عمر کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراز قد اور مضبوط جسم کے مالک تھے۔ مما دراز قد کا کیا مطلب ہے؟ دراز قد کہتے ہیں لمبے قد والے تھے، ٹھیک ہے۔ زمانہ جاہلیت میں گھڑ سواری اور کشتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبوب مشاغل میں سے تھے۔ محبوب مشاغل یعنی آپ کی فیوریٹ ہابیز تھیں گھڑ سواری اور کشتی، ٹھیک ہے۔ اوکاز کے میلے میں ہر سال کشتی کا مقابلہ عموماً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی جیتا کرتے تھے۔ نوجوانی میں عرب کے عام رواج کے مطابق اپنے والد کے اونٹ چرایا کرتے تھے۔ اسلام سے قبل عرب میں لکھنے پڑھنے کا چنداں رواج نہیں تھا، یعنی اس وقت عام طور پر پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو قبیلہ قریش میں صرف 17 آدمی ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اس زمانے میں لکھنا اور پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ پیشے کے اعتبار سے آپ تاجر تھے۔ آپ انتہائی تجربہ کار، بلند حوصلہ اور معاملہ فہم انسان تھے۔ انہی خصوصیات کی بنا پر آپ قریش کی جانب سے سفارتکاری کے امور بھی سر انجام دیتے تھے۔ اسلام کے ظہور کے بعد ایک لمبے عرصے تک آپ مسلمانوں کے مخالف مکہ کے سرداروں کا ساتھ دیتے تھے۔ تو گڑیا نے سوال کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کیسے قبول کیا تھا؟ تو دادی جان کے بتاتی ہیں یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں بھی کی تھیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بأحبی ہذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب، یعنی اے اللہ تو ان دو اشخاص ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے اپنے زیادہ محبوب شخص کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے اللہ کو زیادہ محبوب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی برابر سختی سے مخالفت کرتے رہے۔ ایک دن ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ اس مذہب کے بانی کا ہی کام تمام کر دیا جائے، یعنی ان کو ہی ختم کر دیا جائے۔ اور اس خیال کے آتے ہی انہوں نے تلوار ہاتھ میں لی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔
راستے میں کسی نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے ہنس کر کہا اپنے گھر کی تو پہلے خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی تو اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا یہ جھوٹ ہے۔ اس شخص نے کہا تم خود جا کر دیکھ لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، دروازہ بند تھا اور اندر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم پڑھا رہے تھے۔ آپ نے دستک دی، اندر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی کی آواز آئی، کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا عمر۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت عمر آئے ہیں اور وہ جانتے تھے کہ آپ اسلام کے شدید مخالف ہیں، تو انہوں نے صحابی کو جو قرآن کریم پڑھا رہے تھے کہیں چھپا دیا۔ اسی طرح قرآن کریم کے اوراق بھی کسی کونے میں چھپا کر رکھ دیے اور پھر دروازہ کھولا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یہ سن کر آئے تھے کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے انہوں نے آتے ہی دریافت کیا کہ دروازہ کھولنے میں دیر کیوں کی ہے؟ آپ کے بہنوئی نے جواب دیا آخر دیر لگ ہی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ بات نہیں، کوئی خاص امر دروازہ کھولنے میں روک بنا ہے۔ مجھے آواز آ رہی تھی کہ تم اس صحابی کی باتیں سن رہے تھے۔ مشرکین مکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابی کہا کرتے تھے۔ انہوں نے پردہ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور وہ اپنے بہنوئی کو مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ آپ کی بہن اپنے خاوند کی محبت کی وجہ سے درمیان میں آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ہاتھ اٹھا چکے تھے اور ان کی بہن اچانک درمیان میں آ گئی، وہ اپنا ہاتھ روک نہ سکے اور ان کا ہاتھ زور سے ان کی ناک پر لگا اور اس سے خون بہنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذباتی آدمی تھے، یہ دیکھ کر انہوں نے عورت پر ہاتھ اٹھایا ہے جو عرب کے طریق کے خلاف تھا، اور پھر بہن پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات ٹلانے کے لیے کہا اچھا مجھے بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے سمجھ لیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نرمی کے جذبات پیدا ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا جاؤ، تمہارے جیسے انسان کے ہاتھ میں میں وہ پاک چیز دینے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر میں کیا کروں؟ بہن نے کہا وہ سامنے پانی ہے، نہا کر آؤ تب وہ چیز تمہارے ہاتھ میں دی جا سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہائے اور واپس آئے۔ بہن نے قرآن کریم کے اوراق جو وہ سن رہے تھے آپ کے ہاتھ میں دیے۔ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک تغیر پیدا ہو چکا تھا، یعنی ان کے اندر ایک تبدیلی آ گئی تھی، چینج ہو گئے تھے وہ، اس لیے قرآنی آیات پڑھتے ہی ان کے اندر رکت پیدا ہوئی، اور جب وہ آیات ختم کر چکے تو بے اختیار انہوں نے کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ الفاظ سن کر وہ صحابی بھی باہر نکل آئے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈر کر چھپ گئے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کل کہاں مقیم ہیں، یعنی کہاں رہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں مخالفت کی وجہ سے گھر بدلتے رہتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ آج کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اسی حالت میں جبکہ ننگی تلوار انہوں نے لٹکائی ہوئی تھی اس گھر کی طرف چل پڑے۔ بہن کے دل میں شبہ پیدا ہوا کہ شاید وہ بری نیت سے نہ جا رہے ہوں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کہا خدا کی قسم میں تمہیں اس وقت تک نہیں جانے دوں گی جب تک تم مجھے اطمینان نہ دلا دو کہ تم کوئی شرارت نہیں کرو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں پکا وعدہ کرتا ہوں کہ میں کوئی فساد نہیں کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور دستک دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اندر بیٹھے ہوئے تھے، دینی درس ہو رہا تھا۔ کسی صحابی نے پوچھا کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا عمر۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی فساد کرے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے نئے ایمان لائے تھے اور وہ سپاہیانہ طرز کے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا دروازہ کھول دو، میں دیکھوں گا وہ کیا کرتا ہے۔
چنانچہ ایک شخص نے دروازہ کھول دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر تم کب تک میری مخالفت میں بڑھتے چلے جاؤ گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ میں مخالفت کے لیے نہیں آیا، میں تو آپ کا غلام بننے کے لیے آیا ہوں۔ وہ عمر جو 1 گھنٹہ پہلے اسلام کے شدید دشمن تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے گھر سے نکلے تھے، ایک آن میں اعلیٰ درجے کے مومن بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے رئیسوں میں سے نہیں تھے، لیکن بہادری کی وجہ سے نوجوانوں پر آپ کا اچھا اثر تھا۔ جب آپ مسلمان ہوئے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں آ کر نعرہ تکبیر بلند کیے، یعنی صحابہ بھی خوش ہوئے آپ کے ایمان لانے پہ۔ اس کے بعد نماز کا وقت آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنی چاہی، تو وہی عمر جو 2 گھنٹے قبل گھر سے اس لیے نکلا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارے، اس نے دوبارہ تلوار نکال لی اور کہا، یا رسول اللہ، خدا تعالیٰ کا رسول اور اس کے ماننے والے تو چھپ کر نمازیں پڑھیں اور مشرکین مکہ باہر دندناتے پھریں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں دیکھوں گا کہ ہمیں خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے سے کون روکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جذبہ تو بہت اچھا ہے، لیکن ابھی حالات ایسے ہیں کہ ہمارا باہر نکلنا مناسب نہیں۔ تو احمد نے دادی جان سے کہا، دادی جان آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا بھی کوئی واقعہ بیان کریں۔ تو دادی جان نے بتایا، ابتدائے زمانہ اسلام میں صرف 2 شخص مسلمانوں میں بہادر سمجھے جاتے تھے، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ دونوں اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم پسند نہیں کرتے کہ ہم گھروں میں چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں، جبکہ کعبہ پر ہمارا بھی حق ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اپنے اس حق کو حاصل نہ کریں اور کھلے بندوں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کریں، یعنی کھلے عام سب کے سامنے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کفار کو فساد کے جرم سے بچانے کے لیے گھر میں نماز ادا کر لیا کرتے تھے، خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے تشریف لے گئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کھینچ کر چلے جا رہے تھے اور دوسری طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں علی الاعلان نماز ادا کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس وقت تک کھل کر اللہ کی عبادت نہیں کی جب تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہ لے آئے۔ تو محمود نے بے چین ہو کر کہا، دادی جان کوئی واقعہ بھی تو سنائیں۔ تو دادی جان نے پھر بتایا، جی بیٹا، اب میں آپ کو بطور خلیفہ ان کی سیرت کے چند پہلوؤں کے بارے میں بتاتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوگوں، ضرورت مندوں، عورتوں، بچوں کی ضروریات پوری کرنے کی بہت سی روایات ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے اور بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے تھے کہ کسی کی ضرورت پوری نہیں ہوئی اور وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رعایا میں ہے تو بہت بے چین ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اکیلے مدینے کی گلیوں میں نکلتے اور لوگوں کی ضروریات اور تکالیف معلوم کرتے۔ ایک موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رات کو ایک عورت سے اس کے بچے کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پیتے بچوں کا راشن مقرر نہیں کیا، اس لیے میں بچے کو غذا کھانے کی عادت ڈالنے کے لیے دودھ نہیں دے رہی اور یہ بھوک سے رو رہا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئے اور فوراً کھانے پینے کے سامان کا انتظام کیا اور پھر اعلان فرمایا کہ آئندہ سے ہر پیدا ہونے والے بچے کو بھی راشن ملا کرے گا۔
حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں گھر سے نکلے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر میں داخل ہوئے، پھر دوسرے گھر میں داخل ہوئے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان گھروں میں سے ایک گھر میں گئے، وہاں ایک نابینا بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، جو شخص تیرے پاس رات کو آتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا، وہ کافی عرصے سے میری خدمت کر رہا ہے اور میرے کام کاج کو ٹھیک کرتا ہے اور میری گندگی دور کرتا ہے۔ تو یہ کہانی سنا کر دادی جان نے بچوں سے کہا، اب وقت بہت ہو گیا ہے، صبح تہجد اور سحری کے لیے بھی اٹھنا ہے، اب دعا پڑھ کر سو جائیں۔ تو بچوں یہ تھی آج کی کہانی، آپ کو کیا سمجھ لگی اس میں سے؟ مجھے سمجھ لگی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر تھے۔ جی بالکل، جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں کہانی سنائی۔ جزاکم اللہ۔ تو یہ تھا آج کے شمارے کا صفحہ 3۔ اماں آج کی کہانی مجھے تو بہت پسند آئی ہے۔ جی بالکل لبینہ، مجھے بھی۔ اب ہم چلتے ہیں صفحہ 4 پر ذہنی آزمائش کے لیے۔ تو چلتے ہیں دانیہ آپی اور ان کی امی جان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی تو آج بچوں کا الفضل آپ کو مل گیا ہے؟ جی امی جان، مجھے تو پہلے ذہنی آزمائش تو سنا دیں۔ جی جیسے آپ سب بچوں کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 4 پر ذہنی آزمائش کے سیگمنٹس ہوتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ جی سب سے پہلے راستہ تلاش کرنا آتا ہے، جس میں گڈو ہمیں حروف تہجی پڑھا رہا ہے۔ لگتا ہے کہ آج یہ سے کچھ لکھنا ہے۔ جی چلیں پڑھتے ہیں، راستہ تلاش کریں۔ تو آج راستہ تلاش کریں میں یہ ہے کہ گڈو نے یکم رمضان سے روزانہ ایک پارہ ختم کرنے کا عہد کیا ہے، لیکن اس کا کیلنڈر کھو گیا ہے۔ کیلنڈر تلاش کرنے میں اس کی مدد کریں اور لفظ بھی مکمل کریں۔ تو دانیہ کیا لفظ بنتا ہے؟ یہ کاف اور میم سے یکم بنتا ہے۔ جی تو یہ کیا حروف تہجی ہیں؟ یہ کاف اور میم، اور یکم کیا مطلب ہے؟ like the first of the month۔ جی شاباش، جزاک اللہ۔ اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے الفاظ تلاش کریں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھ رہی ہیں آپ ورڈ سرچ جس طرح ہوتا ہے نا، جی تو اس میں ہے کہ بنگلہ دیش کی مساجد کے نام تلاش کریں، اور اس میں ہے مجید، لطیف، کریم، نور الدین، محمود، عافیت، نصرت جہاں، سلام، رئیس الدین، باسط۔ تو اس میں انہوں نے چھوٹا سا نوٹ بھی لکھا ہے کہ ان میں سے بعض مساجد کے نام میں بیت کا لفظ بھی شامل ہے، تلاش کرنے میں سہولت کی غرض سے یہاں شامل نہیں کیا گیا۔ اچھا اس کے بعد آتا ہے بچوں کے الفضل کا سوال نامہ۔ پیارے سننے والے بچے جو ہیں وہ بھی ہمیں ان کے جوابات ضرور بھجوائیں۔ تو پہلا سوال ہے کہ کیا اطفال الاحمدیہ کی تجنید میں 5 سال کا بچہ شامل ہو سکتا ہے؟ جی ہاں یا جی نہیں؟ مجھے نہیں پتا۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا سوال ہے، کیا مجلس اطفال الاحمدیہ میں شامل بچوں کو وقف نو کہتے ہیں؟ جی ہاں یا جی نہیں؟ جی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو تیسرا سوال ہے کہ کیا ناصرہ سے مراد لجنہ اماء اللہ کی ممبر ہے؟ جی ہاں یا جی نہیں؟ پتہ نہیں۔ اچھا انصار کس کی جمع ہے، ناصر یا خادم؟ یہ بھی نہیں پتا۔ اچھا جی اگلا 5واں سوال ہے کہ خدام کا مطلب اللہ کے مددگار ہیں، صحیح یا غلط؟ صحیح۔ چلیں ٹھیک ہے، پیارے سننے والے بچے جو ہیں وہ بھی ہمیں جواب بھجوائیں، تو پھر ہم اگلی دفعہ اگلے شمارے میں دیکھیں گے کہ یہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ اچھا جی چھٹا سوال ہے، کس شعبہ میں قبل از پیدائش بچے یا بچی کا شامل ہونا لازمی ہے؟ اطفال الاحمدیہ، ناصرات الاحمدیہ یا وقف نو؟ وقف نو۔ جی ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ اچھا جی اس کے بعد آتا ہے کسوٹی۔ تب آپ نے، میں سوال پڑھوں گی تو آپ نے سن کے پھر آپ نے گیس کرنا ہے کہ کیا جواب ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو پہلا ہے اس کا ہنٹ کہ میں ایک چیز ہوں۔ نمبر 2 مجھے الہامی حیثیت حاصل ہے۔ نمبر 3 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ نمبر 4 میرا ایک ایک حرف پڑھنا 10 نیکیاں دیتا ہے۔
نمبر 5 میں رمضان کے مہینہ میں نازل ہوا. نمبر 6 میں رمضان کے مہینے میں مکمل ہوا. نمبر 7 مجھے مکمل ہونے میں 22 سال 6 ماہ 10 دن لگے. نمبر 8 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک جگہ لکھوانا شروع کیا. نمبر 9 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری کاپیاں تیار کروائیں. نمبر 10 رمضان میں کم از کم ایک بار مسلمان مجھے پڑھتے ہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو اس کا؟ مجھے لگتا ہے قرآن مجید ہے. ہاں جی، اس کے جوابات جو ہیں وہ ہم اگلے شمارے میں بھی دیکھیں گے. اس کے بعد ہم گزشتہ شمارے کے درست جوابات اور درست جوابات بھجوانے والے بچوں کے نام دیکھتے ہیں. ہمیں دیکھنے اور سننے والے بچے یہ سوالات اور جوابات اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. یہاں اسکرین پر آپ ایک QR کوڈ بھی دیکھ رہے ہوں گے. ان سوالات کو حل کرنے کے لیے ابھی اسکین کریں. جو بچے پچھلی بار جوابات نہیں بھجوا سکے وہ اس بار لازمی کوشش کریں کہ بھجوائیں. جو بچے بچوں کے الفصل میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہمیں لطائف بھجوا سکتے ہیں. جو بچے خود نہ بھیج سکتے ہوں تو اپنی امی ابو سے کہیں کہ وہ ہمیں بھجوائیں. آپ لکھ بھی نہ سکیں تو آڈیو کی صورت میں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ اپنی تحریریں بھی ہمیں بھجوائیں. گلدستہ معلومات کے لیے اپنی تحریریں بھجوا سکتے ہیں. جنہیں پہیلیاں اور سوالات پسند ہیں تو وہ بھی کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں اور کوئی پہیلی ڈال سکتے ہیں. ہم بچوں کے لیے واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے فون نمبر اور ای میل بتا دیتے ہیں جس پر جوابات اور اپنی تحریرات بھجوا سکتے ہیں. تو جی دانیہ آپ یہ پڑھ کے بتا دیں. جی. So the email is info@alfazl.com and the telegram number is 447566234466. جزاکم اللہ واسن الجزا. امی جان مجھے بچوں کے الفاظ سے لطائف پڑھ کے سنا دیں. جی تو چلیں آئیں ہم لطائف پڑھتے ہیں. بچوں کے الفضل کا چیلنج کیا ہے لطائف پر؟ ہنسنا منع ہے. چلیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہنسی آتی ہے کہ نہیں. آئیں پڑھتے ہیں. تو ہمارے پاس پہلا لطیفہ ہے. استاد مغلیہ سلطنت کے مسلمان بادشاہوں نے کہاں سے کہاں تک حکومت کی؟ ٹھیک ہے، جو مغل امپررز تھے نا. تو شاگرد کہتا ہے جناب صفحہ نمبر 23 سے لے کر صفحہ نمبر 27 تک. وہ پیج کا نمبر بتانا شروع ہو گیا. اچھا اس کے بعد اگلا ہے گاڑی. استاد چلتی گاڑی سے کب اترنا چاہیے؟ شاگرد جب ہسپتال نزدیک ہو. اچھا پھر اگلا ہے شرم. آدمی بیکاری سے گھر گھر جا کر تمہیں بھیک مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے؟ بیکاری کہتا ہے کیا کروں میرے گھر آ کر کوئی بھیک نہیں دیتا. اچھا اگلا ہے بجلی. مالک نوکر سے جاؤ بازار سے سبزی اور پھل لے آؤ اور دیکھو دیر نہ لگانا. بجلی کی طرح جانا اور بجلی کی طرح واپس آنا. نوکر معصومیت سے لیکن بجلی تو جا کے کئی گھنٹے واپس نہیں آتی ہے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے بجلی کا جانا اتنی دیر کے بعد آتی ہے. اچھا پھر ہے موزے. سائنس کے استاد. موزے کیا ہوتا ہے بھلا؟ سائنس کے استاد. موزے ہوتا ہے سائنس. اس میں سائنس کے استاد شاگرد سے وہ کون سی چیز ہے جسے سونگھ کر آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے اب سائنس کا استاد پوچھ رہا ہے. تو شاگرد آگے سے کہتا ہے سر میرے دوست کے موزے. اچھا پھر آگے ہے سبزی. ایک عورت سبزی والے سے اگر سبزی خراب نکلی تو پکی پکائی واپس کر جاؤں گی. سبزی والا اگر ہو سکے تو 1-2 روٹیاں بھی ساتھ لیتی آنا. اچھا پھر اگلا ہے چشمہ. ایک شخص دکان میں داخل ہوتے ہوئے بولا ڈاکٹر صاحب مجھے چشمے کی سخت ضرورت ہے. چشمہ پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے؟ گلاسز. دکاندار واقعی آپ کو نئے چشمے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ اینکوں کی نہیں مٹھائی کی دکان ہے. اچھا پھر اگلا ہے امتحان. باپ بیٹے سے کیا تمہارا سالانہ امتحان ختم ہو گیا ہے؟ سالانہ امتحان کا پتہ ہے نا، جو مطلب اینول ایگزام ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے تو بیٹا کہتا ہے جی ہاں 1 ماہ ہو گیا ہے. تو باپ کہتا ہے مجھے بتایا کیوں نہیں؟
بیٹا اس لیے کہ کسی نئی کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا جی، تو یہ تھے آج کے لطائف. آپ کو کون سا لطیفہ پسند آیا؟ مجھے موزے والا پسند ہے. ٹھیک ہے جی، سارے ہنسنے والے تھے. امید ہے سب بچوں کو لطائف پر خوب ہنسی آئی ہوگی. تو یہ تھے آج کے لطائف. جزاک اللہ، آپ نے تو ہمیں خوب ہنسایا ہے. جی بالکل لبینہ، مجھے بھی بہت ہنسی آئی. تو پیارے بچوں، یہ تھا اس بار کا بچوں کا الفضل، جس کا موضوع تھا رمضان شریف اور قرآن کریم. امید ہے ہمارے بچوں کو آج کا شمارہ پسند آیا ہوگا. اگلی بار پھر حاضر ہوں گے ایک نئے عنوان اور ایک نئے شمارے کے ساتھ. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، الفضل کی ٹیم کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، بچوں کے الفضل کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. تو اب ہم سب بچوں کو کہتے ہیں اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے. کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے. نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا. بلا کیوں کر نہ ہو یکتا کلام پاک رحماں ہے. جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے. بہار جا ودا پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں. نہ وہ خوبی چمن میں ہے نہ اس کا کوئی بوسہ ہے. جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے. کلام پاک یزدہ کا کوئی ثانی نہیں ہرگز. اگر لولو اماں ہے وگر لالے بدخشاں ہے. جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے. خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو. وہاں قدرت یہاں درماندگی پر کے نمایاں ہے. جمال و حسن قرآن